बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, पेट्रियन पे, रम्बल पे मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरी आज की बहुत ही मेहरबान गेस्ट, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही करेज, बड़ी ब्रेव, बड़ी बहादुर, दिलेर मुजाहिदा जनाब शंदाना गुलजार साहिबा। शंदाना गुलजार साहिबा, वेलकम टू द प्रोग्राम। शुक्रिया जी। शहजादा साहिबा के साथ हमारा कल होना था, लाइव वो नहीं हो सका, कुछ तकनीकी वजूहात की वजह से। मैं माज़रत चाहता हूँ कि वो कल नहीं हो सका। उन्होंने बड़ी मेहरबानी उनकी कि वो आज फिर आई हैं। शहजादा साहब, बिफोर वी टॉक अबाउट द वुमेन इशू, जो कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरा दिल उस पर टूटता है कि क्या हो रहा है, मुझे काइंडली ये बताइएगा कि आज ये जो खबर आई है कल कि इमरान खान को जो पंजाब गवर्नमेंट ने जीआईटी बनाई है, कोर कमांडर घर के ऊपर जो आग लगी है, और फिर बाकी भी डाल दिए हैं, वो अस्करी का जो टावर है उसका भी जलने में और फलाने का भी जलने में, सब में बुला लिया है उनको कि जी आप आके हम आपको तफ्तीश में शामिल करना चाहते हैं। उसके मुतालिक आपकी क्या व्यू है इसमें? शुक्रिया मेरी साहब। देखिए, ख़ान साहब ने खुद ही कहा था जिस दिन ये हुआ सब कुछ, जब वो जेल से निकले 11/12 को, कि वो खुद चाहते थे कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन बैठे और वो देखे कि ये जलाओ घेराव किसने किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस दिन ख़ान साहब को अगवा किया गया गैर कानूनी तरीके से, हुँ, सारा पाकिस्तान तकलीफ़ में था और हम सब निकले थे। लेकिन ये कहना कि को कमांडर हाउस को, या ये जो आप अस्करी टावर की बात कर रहे हैं, या पेशावर में जो हमारा रेडियो स्टेशन है, रेडियो स्टेशन के तो मैं खुद चशमदीद गवाह हूँ, हुँ, उसके बारे में ये कहना ही मजाक है कि वो सिविलियंस ने या पीटीआई ने किया है, क्योंकि वो इलाका कंटोनमेंट है। हुँ, वो पेशावर के, आपका हमारा जो एयर हाउस है, यहाँ पे पीएएफ स्कूल है, आर्मी पब्लिक स्कूल है, बहुत सारे वहाँ पे हुँ, सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस है। वहाँ पे आना जाना, मैं जब गांव से आती हूँ, मैं उसी रास्ते से आती हूँ, तो 3 चौकियों पे हमारे आईडी कार्ड्स चेक होते हैं, मेरे और मेरे ड्राइवर के। एंड सिंस आई एम एन एमएनए, तो मुझे एमएनए कार्ड भी दिखाना होता है, वहाँ एंट्री बहुत मुश्किल है। फिर वहाँ की तस्वीर हैं, वहाँ की वीडियोज़ हैं। मैं पेशावर रेडियो स्टेशन की बात कर रही हूँ, प्लेन क्लोथ्स में बंदे हैं, वेरी फिट, और उन लोगों ने पहले गाड़ियाँ तोड़ी हैं, जलाओ घेराव किया है, आग लगाई है रेडियो स्टेशन को, और फिर बाहर निकले हैं। उसी बंदे ने जो पहले चेहरे पे एक कपड़ा बांधा हुआ था, कपड़ा उतार के लोगों पे फायरिंग उसने स्टार्ट की है, हुँ, ऑटोमेटिक वेपन से, जो सिविलियंस के पास नहीं होते। बहुत खुशाइन बात है, जीआईटी होना चाहिए, जुडिशल कमीशन होना चाहिए इंडिपेंडेंट। 30 से ज़्यादा, 40 से ज़्यादा वीडियोज़ है। एक जर्नलिस्ट से उस दिन मेरी तू-तू में बेबी हो गई। उन्होंने गलती से एक तस्वीर ट्वीट कर दी जिसमें फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अंडरवे था, एंड शी ट्वीटेड इट कि पीटीआई करिए। किसी बेचारे को पीटीआई की टोपी और रुमाल पहना दिया, पीछे 5 पुलिस वाले, 2 फ़ौजी खड़े हैं, और वो देख रहे हैं कि वो बंदा किसी फ़ौजी का कोई मुजस्समा तोड़ रहा है। मुजस्समा तोड़ने वाली एक पार्टी है, वो ये है जेवाईएफ, ये फजल रहमान वाली पार्टी। पीटीआई का उससे क्या काम है? वो तोड़ रहे हैं और वो देख रहे हैं उसको। कोई टेलीफ़ोन पे बात कर रहा है, कोई अपनी टोपी ठीक कर रहा है, कोई हँस रहा है, कोई सनग्लासेस लगा रहा है, और ठीक-ठाक उस जर्नलिस्ट से मेरी ट्विटर पे भी लड़ाई हुई और टेलीफ़ोन पे भी हुई कि ये फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, आपने खुद एक गलत तस्वीर ट्वीट कर दी है, अब उसका हीट आप नहीं ले पा रहे हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज़, खान साहब का कोर कमांडर हाउस के जलाओ घेराव से कोई काम नहीं था। और जो इस्लामाबाद में ये जीएचक्यू का है, उसमें तो बाकायदा एक बंदे की तस्वीर है, उसका क्रू कट है, उसने बड़ी स्मार्ट शार्ट पतलून शूट पहनी हुई है, ना वो पीटीआई का हिस्सा है, ना एमपी है, ना एमएनए काउंसलर है। वो लोगों को बाकायदा गाइड कर रहा है कि इस गेट से जाएं, यहाँ जाएं। और जो आखिरी बात, जीआईटी को ये भी पूछना चाहिए कि उस दिन जब आपको पता था, आपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, पहले खान को अगवा किया, आपने पाकिस्तान में जगह जगह आग लगाई, 25 से 50 लोगों का भी हमारे पास गारंटी डेटा नहीं आया कि कितने हमारे नौजवान मारे गए हैं उस दिन। का तो कोई 10,000 कह रहा है, कोई 12 कह रहा है खवातीन का, लेकिन जो मारे गए उस दिन बच्चे, वो किसने मारे? उस दिन एक पुलिस, एक ऑफिसर, एक फौजी, एक रेंजर, किसी का हमें अभी तक शहादत की खबर नहीं आई है। हुँ, लेकिन हमारे पीटीआई के वर्कर्स की शहादतें हैं, हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, जो हुँ, और जिन पे गोलियां चली हैं हज़ारों में। अच्छा, फाइनली खान साहब जाएं, बिल्कुल जाएं, वो फिर ड्रामा ना करें जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया था हुँ, कि जीआईटी के बहाने उनको उठा ले। लेकिन खान साहब ने मजम्मत की, कौन बंदा है पाकिस्तानी, हमारे टैक्स पेयर्स, मेरे और आपके, खैर आप तो खैर अब नहीं है टैक्स पेयर रहे, बट हमारे पैसों से, चाहे कोर कमांडर हाउस है, चाहे कमिश्नर हाउस है, चाहे डीसी हाउस है, चाहे रेडियो स्टेशन है, चाहे पीटीवी है, हमारे टैक्स पेयर से ये बनती है। नुकसान तो हमारा हुआ है, टैक्स पेयर्स का हुआ है। हम पूछेंगे लोगों से कि किसने आग जलाई है। सो
کوئی بری بات نہیں ہے اس میں انڈیپینڈنٹ کمیشن، لیکن کیونکہ جو اس وقت پاگل لوگ بیٹھے ہیں طاقت کے نشے میں چور ہیں وہ لوگ، تو ان کو انڈیپینڈنس سے کیا کام ہے؟ وہ تو کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے کہ خان پہ ڈال دے. اور اگر آپ کو یاد ہے 25 مارچ کو جب 14 اور 18 مارچ والا ڈرامہ ہوا، جب خان صاحب پہ اٹیک ہوا، جب ان پہ اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں مارنے کی کوشش کی، ان کی بیوی پہ کو اٹھانے کی کوشش کی، ان کا گھر توڑا، ہمارے بیچارے ورکرز کو مار پیٹ کر کے لے گئے. 25 مارچ کو خان یہ پہلے سے اندیا کر دیا تھا کہ اب یہ ایک بہت بڑے لیول کا فالس فلیگ آپریشن بنا رہے ہیں. مجھے پتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو وطن سے وفاداری کرتے ہیں، جو اس پرچم سے وفاداری کرتے ہیں، جو پاکستانیوں کے لیے خفا ہوتے ہیں، ان کا دل دکھتا ہے، تو نیچرلی ان لوگوں سے تو پتہ چل جاتا ہے. لیکن وہ اتنا کلمزی آرکسٹریشن ہوئی ہے، کیونکہ ہو از ان چارج؟ رانا ثنا. تو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ اس کو؟ اس کے بارے میں یہ عابد شیر علی کے والد نے بولا تھا اس کے ڈیرے میں لوگوں کو مارتا ہے، منشیات فروش ہے. پیٹا ہے کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جب انہوں نے اتنا غلط، اتنا گندا آدمی لگایا اس پوزیشن پہ، وہ ریپ اپالوجسٹ ہے. آپ کو یاد ہے وہ جب لا منسٹر تھا کا پنجاب پہ، تو قصور میں جب بچوں کے ساتھ ریپ ہوا تھا، قصور میں بچوں کے ساتھ زیادتی، ان کی ویڈیوز بنی تھی، اس نے کہا تھا یہ تو گھریلو معاملہ ہے. تو آپ کیسے مطلب ایسے گندے لوگوں کو لگائیں گے اور سمجھے کہ کوئی عقل کے کام کرے گا؟ اچھا پھر اب ایک رپورٹ نکلی ہے، کوئی سعید افریدی ہے، مجھے نام سعد افریدی، ٹویٹ ان کی آئی تھی، سعید افریدی ہاں، کہ کوئی رپورٹ ہے ایم آئی کی، ملٹری انٹیلیجنس کی، جو گئی ہے ڈفرنٹ چیفز کے پاس، اور اس میں کہا گیا ہے کہ سارا کیا کرایا آئی بی نے ہے، پلین کلوز میں. آئی بی تو رانا ثنا کے نیچے آتی ہے. تو اس لیے ہم جیسے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ جی آئی ٹی میں ایکچوئل انویسٹیگیشن ہو. بالکل پروٹیسٹ پی ٹی آئی نے کیا تھا، میں نے بھی پیسفل پروٹیسٹ کیا تھا، ہم سب سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے. خان صاحب جیل میں ہوں گے اور ہم باہر گھومیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سارے لوگ ہم نکلے تھے. لیکن میں قرآن کی قسم کھا کے آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ نہ میں نے اپنے حلقے والوں کو بولا ہے، نہ باقی کسی ایم این اے نے بولا کہ آپ کسی بھی گورنمنٹ کو آگ لگائیں، بلڈنگ کو یا جلائیں یا کسی کو نقصان دیں. ہم نے واپس ہاتھ تک نہیں اٹھایا. ہمارے پاس ڈنڈے تھے، ان کے پاس بندوقیں تھیں، ہمارے کسی ایک بچے بچی نے ہاتھ واپس نہیں اٹھایا. یہ اس سے زیادہ کیا ہم نان وائلنٹ ریزسٹنس دکھا سکتے تھے؟ اس کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ. میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. مجھے میاں والی سے ایک اندیازی صاحب تھے جو کہ پی ٹی آئی کے بائی دا وے سپورٹر نہیں ہیں، اور ایک زمانے میں مسلم لیگ نون کے بڑے سپورٹر تھے. اب وہاں سے ہٹ گئے. وہ کہتے ہیں جی میرا کچھ اور اختلاف ہے عمران کے ساتھ، لیکن وہ مجھے کہتے ہیں میں آپ کو صرف مہدی صاحب اس لیے فون کر رہا ہوں بتانے کے لیے کہ یہ جو وہ جو جیٹ تھا نا میاں والی بیس کے باہر، جو یہ کہتے ہیں ایم عالم کا تھا، ایم عالم کا تو نہیں ہے، وہ تو پڑا ہوا ہے میوزیم میں. کہتا ہے جی وہ سارے میاں والی کے بچے بچے کو پتا ہے کہ وہ وہاں کا جو ڈی پی او ہے نا اس نے آگ لگوائی ہے. اس کے سامنے لوگ آئے، انہوں نے تیل چھڑکا، سب کو پتا ہے، ایوری بڈی نوز کے لوگوں نے. تو یہ میں جسٹ ٹو ایڈ ٹو یور. دوسرا جو آپ نے ذکر کیا نا کور کمانڈر کے گھر کی آگ کا، فالس فلیگ کا، جو آپ نے کہا وہ بچے کو پہنا دیا پی ٹی آئی کا اور سے کہا کر دو، اور پیچھے لوگ کھڑے. جسٹ ٹو گیو یو کانٹیکٹ، اس کو بار بار جن ہاؤس کہتے ہیں. اتنا بڑا جھوٹ ہے. یہ کبھی بھی جن ہاؤس نہیں تھا، اس کا کبھی نام رکھا بھی نہیں گیا تھا جن ہاؤس. قائد اعظم نے خریدا جب خریدا فوج کی ملکیت میں تھا، فوج کی اس میں تھا، قبضے میں تھا، کسی سیٹ سے خریدا تھا. فوج نے کہا جی ہمارا جنرل اس میں رہتا ہے، 1943 کی بات ہے، ہم آپ اس کو خالی نہیں کریں گے، ریکوزیشن ہوا ہوا ہے حکومت کے لیے. جب پارٹیشن ہوئی تو برٹش آرمی نے ویکیٹ کیا، جنرل بھی ان کا چلا گیا جو بھی تھا. انہوں نے کہا جی قائد اعظم کو حوالے کر دے. تو مراتب علی شاہ جو ان کے اسٹیٹ کے انچارج تھی، ان کو کہا کہ جی آپ پلیز ٹیک اوور کریں. اس وقت پاکستان آرمی نے کہا کہ جی ہم نہیں دیں گے، یہ تو ابھی تک ہمیں بھی ضرورت ہے. اور تو پہلا قبضہ گروپ جو پاکستان میں پارٹیشن کے وقت تھا، وہ افواج پاکستان کے جرنیل تھے، جنہوں نے ہمارے بابا قوم کا ذاتی گھر قبضہ کیا اور واپس نہیں دیا. اور کہیں جا کے 60 میں 21 سال کے بعد یا 18 سال کے بعد جب بہت شور مچایا فاطمہ جناح نے، تو ایوب کہتے ہیں اس بڑھیا کو، لفظ یہ تھے اس کے، اس بڑھیا کو یہ 2-3 لاکھ روپیہ دو اور اس سے گھر خرید لو، اور شاید دے بھی دیے، 3.5 لاکھ روپے میں شاید دے کے. اینی وے، so it's never been Jinnah House, it's always been an army house, always been a corps commander. دوسری چیز جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے نا سدھارا، جسٹ ٹو ایڈ ٹو یور تھنگ، انہوں نے عمران کو جو اریسٹ کیا تھا 18 کو، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے 2-3 ابارٹیو اٹیمپٹس ہوئے تھے. اور میں بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ جو اٹیمپٹس ہیں یہ ٹیسٹنگ دا واٹر ہیں، ٹرائل بلونز ہیں کہ لوگوں کا ریئیکشن. جب انہوں نے دیکھا نا کہ لوگ اشتعال میں آئیں گے،
تو انہوں نے ڈیلیبریٹلی اس کو اسٹیج مینیج ایسے کیا کہ لوگوں کو غصہ آئے، کس طریقے سے اندر گھسے، پکڑا، ڈنڈا مارا، دھکے دیے، اور ان کا پورا ارادہ تھا کہ یہ موب جائے گا، موب سے یہ آگ لگوائیں گے اور یہ سلمان غنی کو قتل کروائیں گے۔ اس کو سلمان غنی کو قتل کروا رہے کہ اس کے دو فائدے تھے عاصم کو۔ عاصم نیو سلمان غنی جو ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتا، بیکاز اس نے کھلے عام کہہ دیا تھا کور کمانڈرز کانفرنس میں کہ آئی ول ناٹ الاؤ مائی ٹروپس ٹو فائر آن مائی اون پیپل، آپ کو اس کو کسی اور طریقے سے ہینڈل کرنا ہے۔ ایک یہ اس نے بات، تو انہوں نے کہا اس کو فارغ کر دو۔ دوسرا تھا یہ قتل ہو جائے گا، میں اس کی شہادت کا استعمال کروں گا، کہوں گا جی لیفٹیننٹ جنرل کو مار دیا ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن میں۔ آپ سوچیں ایک گھر جلانے پہ اتنی بربریت ہوئی ہے، تو آپ سوچیں اگر وہ لیفٹیننٹ جنرل ایک مر جاتا تو اس کے تو دونوں فائدے ہو جاتے نا، ڈبل ویمی مل جاتی اس کو، کہ دشمن بھی کیا، وہ جرنیل کور کمانڈر لاہور کا جس کو مجھے پسند نہیں ہے میرے، اس کو بھی فارغ کر دیا اور میں اس کا فائدہ بھی اٹھاؤں۔ تو سو دس از ویری سیریس۔ اور میں آپ کو ویسے ایک بات بتاؤں، اس کو بریفنگ جو دی گئی ہے نا، وہ یہ دی گئی ہے کہ جی 40,000 سے لوگ زیادہ نہیں نکلے پورے پاکستان میں۔ واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے آن دیٹ؟ شکریہ مہدی صاحب. جسٹ ٹو ٹیل یو کہ میں خود 2 فروری سے جب سے مجھ پہ سیڈیشن کا کیس ہوا، اس دن میری والدہ پہ میرے فلیٹ پہ ریڈ ہوا لاجز میں، اور کیونکہ میں ابھی بھی ایم این اے ہوں، میں دوبارہ اکتوبر میں الیکشن جیتی تھی، سو مجھے وہاں رہنے کا حق تھا، لیکن کیونکہ میں پشاور سے بیل لے کے آئی تھی تو ان کو غصہ تھا جو بھی ہیں، اور انہوں نے میری والدہ پہ ریڈ کیا، سارا سامان نکالا، دے ٹیریفائڈ ہر، اور میں 2 فروری کے بعد اپنے گھر نہیں گئی، ڈفرینٹ لوگوں کے گھر میں پناہ لے رہی ہوں تب سے، کیونکہ ایک اور بھی کیس کر دیا مجھ پہ، یہ میرے پیچھے تو پچھلے سال سے پڑے ہوئے ہیں۔ سو اس لیے میرے پاس انفارچونیٹلی ابھی بھی ریگولر وائی فائی نہیں ہوتا، نہ میں انٹرنیٹ پہ اتنا آ سکتی ہوں، نہ میں ٹی وی پہ اتنا آ رہی ہوں، نہ میں جتنا میں چاہتی ہوں کہ میں کروں، نہ میں سوشل میڈیا پہ اتنی ہوں۔ سو آپ جو باتیں بتا رہے ہیں میرے تو حیران کن بھی ہیں، شاکنگ بھی ہیں، لیکن دکھ دینے والی باتیں ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھیں اگر وہ کور کمانڈر کا گھر نہیں تھا، فرض کرے وہ کسی جیسے فوج میں بیٹ مین کہتے ہیں نا ڈیروگیٹری ٹرمز میں، وہ جو گھر کا سرونگ پرسن ہوتا ہے، مجھے ابھی بائی دا وے پتہ چلا ہے کہ بیٹ مین کے بچے الگ اسکول جاتے ہیں، فوج میں بھی، ایئر فورس میں بھی، نیوی میں بھی، اور جو مڈل کلاس آفیسرز ہوتے ہیں، ایئر مین جیسے کہتے ہیں، ان کی اپنے اسکول ہوتے ہیں، اپنے پارکس ہوتے ہیں، اپنے گھر ہوتے ہیں، اور سینئرس کے، تو معذرت کے ساتھ ہم ابھی بھی اسی انگریز کے سسٹم پہ چلتے آ رہے ہیں کہ ڈاگز اینڈ مسلمز ناٹ الاؤڈ، اور ڈاگز اینڈ انڈینز ناٹ الاؤڈ۔ مجھے ابھی یہ پتہ چلا ہے اور مجھے بہت دل دکھا ہے، کیونکہ اینی ویز سو آپ نے جو بہت ساری باتیں بتائی ہیں میرے لیے بہت بڑے انکشافات ہیں، تھوڑا وقت لگے ان کو ابزارو کرنے میں، لیکن یہ کور کمانڈر کا ہاؤس اگر نہ ہوتا، لیٹس سے یہ بیٹ مین کا گھر ہوتا، یہ ایئر مین کا گھر ہوتا، یہ بھی قابل تقدس تھا، یہ بھی قابل عزت تھا۔ یہ اگر ایک کور کمانڈر ہوتا ہے، دوسرا یہ کسی سویلین کا ہوتا، کسی ڈی سی کا ہوتا، کسی اے سی کا ہوتا، میرا گھر ہوتا، پرائیویٹ گھر ہوتا۔ مسئلہ اس ملک میں یہ ہے، جب میرے گھر پہ ریڈ ہوئی تھی، وہ بھی گورنمنٹ ریزیڈنس ہے، میری ماں بھی ایک عورت تھی، وہ بھی ایک انسان تھی، لیکن کیونکہ مجھ پہ سیڈیشن کا کیس کیا، تو میرا گناہ کیا تھا کہ مشرف کی کتاب میں سے کوٹ کر کے میں نے سنایا، اور شہباز شریف کی جو بھیکے مانگتا تھا یہ ٹیررسٹ سے، میں نے اس کا بتایا تھا ایس سی ایم، تو میرے پیچھے یہ پڑ گئے۔ ٹھیک، اب پاکستان میں یہ لوگ وہی ٹیررزم پھیلانا چاہ رہے ہیں جو اس وقت فلسطین اور اسرائیل میں ہے، جو کشمیر میں ہے، یہ ہمیں مقبوضہ پاکستان جو بھی کر رہے ہیں، مجھ سے آپ یہ لکھا ہوا لے لیں، آپ کا بیرونی دشمن ہے۔ اندر والوں میں نہ اتنی عقل ہے، نہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، اور جو آپ کا بیرونی دشمن ہے وہ آپ کی بالکنائزیشن کر کے دے گا ہاتھ میں، وہ آپ کی ڈی نیوکلائزیشن کر کے دے گا ہاتھ میں۔ ہاتھ یہ لوگ بعد میں ملیں گے کہ ہم نے کیا کیا، ہم سو گئے تھے، ہمیں کیا کیا تھا، لیکن اس وقت جو حکومت وقت ہے، they couldn't care less، چاہے وہ زرداری ہے، فضل ہے، یا نواز ہے، یا مریم ہے، شہباز ہے، جو بھی ہیں، ان کو اپنا پیسہ چاہیے، ان کو چاہے حکومت ایک کوٹھی پہ کریں، بٹ ان کو پی ایم کھیلنا ہے، ناٹ ریئلائزنگ کہ the future of Pakistan at stake۔ دوسری بات ایک کریکشن میں کیا چھوٹی سی کر دوں، وہ جو میں نے تصویر آپ کو بتائی، وہ جو جرنلسٹ لگائی تھی ٹویٹر پہ، وہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور کی نہیں تھی، وہ مردان کی تھی، جو فالس فلیگ مردان کی، آپریشن، ٹھیک ہے ٹھیک ہاں ہے۔ جی، وہ فالس فلیگ آپریشن انڈر وے تھا۔ وہ جتنے لوگ تھے وہ کرو کٹس والے تھے، ایک بیوقوف کو پکڑ کے لے آئے تھے، اس کو پیٹے کے ٹوپی اور ہار پہنا دیا، ناٹ ریئلائزنگ کہ سارے ادھر کرو کٹس والے ہیں، اور باقاعدہ اس کی ایک ویڈیو لی جا رہی ہے، اسے پوز کروایا جا رہا ہے، اینڈ دین دیٹ جرنلسٹ whom I genuinely respect quite a bit but went completely overboard کہ نہیں my blood boils۔ میں کہا جی your blood should boil when you put up a stupid picture, you know who does that۔ اچھا نیکسٹ، آپ نے بات کی فاطمہ جناح آپ کی برا روبی نہ خان منائیں، کی۔ یہ جرنلسٹ کا نام لے سکتی ہیں، بیکاز ٹویٹر پہ تو میں دیکھ لوں گا جا کے، آسانی ہو جائے گی مجھے ڈھونڈنے کے لیے۔ We've buried the axe. We've buried the axe. I don't want to bury it in her head, and neither does she want to in mine. But I'll send you the tweets. You're welcome to use it in your next vlog. ٹھیک ہے، اوکے۔ Because I think وہ اس کو پشتو میں ہم کہتے ہیں کہ چور کو گھر تک نہیں پہنچاتے، جب اپنی غلطی اس نے مان لی ہو، not that وہ غلطی مان رہی ہو یا میں مان رہی ہوں، لیکن میں نے تو ابھی بھی، میں تو
قرآن پہ بھی ہاتھ رکھ کے کہہ سکتی ہوں کہ فالس فلیگ آپریشن تھا. یہ جو ہو رہا ہے کرنے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے، لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے، لوگوں کو یہ کہنے کے لیے کہ اگر عمران کے ساتھ کھڑے رہو گے تو ہمارے ساتھ یہ ہوگا. یہ نہیں چلتا مہدی صاحب. آج تک کیا فلسطینیوں کا دم، وہ تیسری جنریشن، پانچویں جنریشن، 10ویں جنریشن پہ پہنچ گئے ہیں اور ان کا دم نہیں ختم ہو رہا. اسرائیل کو، اس کشمیر کو دیکھے، کیا کشمیری کمزور ہوئے ہیں؟ تو ان کا کیا خیال ہے؟ یہ جو بیرونی طاقتیں ہیں آج کل، اچھا اٹس انٹرسٹنگ کہ جس بیرونی طاقت نے آرڈر دیا تھا خان کو ہٹانے کو، اب وہی بیرونی طاقت کچھ اور کہہ رہی ہے. اب ان کے بھی ہاتھ پیر پھول گئے اور یہاں والے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کرے کیا. سو ابھی کمپلیٹلی یہ گیم ہاتھ سے نکل چکی ہے. کنیکٹ دا ڈاٹس. جو چائنا اور جو ایران اور سعودی کی دوستی ہوئی، اس کے بعد کیا کیا ہوا. سیریا کمز بیک انٹو عرب لیگ، اس پہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اسرائیل میں پروٹیسٹ اسٹارٹ ہو رہی ہیں اور ان کو بائیڈن کو بلیم کیا جا رہا ہے. مطلب دیز تھنگس میک نو سینس. اللہ تھوڑی سی ڈیپر ریڈنگ ہو. ابھی بھی جو ہو رہا ہے یوکرین میں، بیسکلی یوکرین کے جنگ میں نہ شامل ہونے کی سزا عمران خان کو ملی، پاکستان کو ملی. یوکرین کون ہے؟ کیوں ہم ان کی جنگ میں جائیں؟ ہم کشمیر صرف افغانستان سے تھک نہیں گئے کہ ہم نے اب ان جنگوں میں بھی جانا ہے. سو لیٹ می جسٹ ٹیل یو کہ یہ اس وقت بات بہت آگے چلے گی گلوبلی. اب کل ایک اسٹوپڈ سا آرٹیکل میں نے دیکھا فارن افیئرز میں، اس میں کہہ رہے تھے کہ جی یو ایس ٹی آر کوشش کر رہا ہے کہ چائنا کے ساتھ ٹریڈ وار سٹارٹ کرے. یو ایس ٹی آر چائنا سے ٹریڈ وار جیت ہی نہیں سکتا. سیمی کنڈکٹر چپس جو ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی انڈسٹری تائیوان میں تھی. گیم ساری ٹیکنالوجی کی ہے، یا ریئر ارتھ منرلز کی ہے جو چائنا میں ملتے ہیں، یا کاپر. جس طرح ہمارے ریئر ارتھ منرلز بائی دی وے ہمارے نارتھ وزیرستان بلوچستان میں بھی بہت ہیں، افغانستان میں بہت زیادہ ہیں. گیم تو ساری وہ ہے. ان لوگوں نے اپنی ٹیکنالوجی کمپنیز کے لیے ہمارے ملکوں کو، نیو کالونائزیشن ہے نا کہ غریبوں کو مزید غریب کرو. بات ہماری ادھر ادھر ہو رہی ہے، بٹ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ٹیل یو اگر آپ جوائن دا ڈاٹس کریں تو گلوبلی بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں. فرام دا ٹائم خلیل زاد کیم ٹو پاکستان، گیو آرڈرز ٹو جنرل باجوہ اینڈ ڈسٹرائڈ پاکستان. پاکستان کی معیشت تباہ کر دی ہے، پاکستان کے لوگوں کی زندگی برباد کر دی، پاکستان لوگوں کی نوکریاں، پاکستانی لوگوں کے کھانے. یہ میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہی ہوں، پاکستانی لوگوں کی بات کر رہی پاکستان کی بات. سفید پوش کو برباد کر دیا ہے، غریب کو رون دیا ہے. اس کا تو پی ٹی آئی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ حکومت آئی، انہوں نے اپنے اصلی چہرے دکھا دیے. اس سے یہ لوگ یہ ڈرامے کر رہے ہیں، یہ جو گلاؤ جراؤ کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے الیکشن تو جیتنا نہیں ہے نا، الیکشن نہیں جیت سکتے. تو اسٹوپڈیٹی سٹارٹ ہو گئی، اکھاڑ پچھاڑ کر دی. I'll come back to your Fatma Jinnah question and what is happening to the modern Fatma Jinnahs. I've deliberately left it aside just to tell you I haven't forgotten. لیکن یہ جو ہو رہا ہے یہ ساری گیم اس لیے کیونکہ ان کو بڑے بڑے پرومسز ہوئے تھے، آپ بڑا الیکشن جیت جاؤ گے. خان نے مہنگائی کر دی ہے، ان لوگوں نے اسے کوادروپل کر دی ہے مہنگائی. لوگ گھر سے نہیں نکل سکتے، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے. اور جو آپ کی انٹرنیشنل بینیفیکٹرز تھے وہ پیچھے ہٹ گئے. یوکرین کو بزی ہو گئے پیسے دینے میں. یوکرین کو $43 بلین اب تک مل چکے ہیں صرف ایک ملک سے، امریکہ سے. پاکستان کو کتنا $1 بلین ملا ہے؟ آئی ایم ایف پیسے کیوں نہیں دے رہا؟ مجھے آپ یہ بتائیں کس نے ان کو روکا ہوا ہے؟ ہماری کمر توڑ دی بجلی بل بڑھا کے، گیسیں بڑھا کے. مین ایشو یہ ہے، یہ فالس فلیگ آپریشن ہوا اس لیے تھا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ خان کو بھی سائڈ پہ کر دیں گے، لوگوں کو بھی ڈرا دیں گے کہ جو خان کے حق میں نکلے گا، جو ایم این ایز ایم پی ایز ان سے ریزگنیشن دینے کے، جن پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں، ان کے بیوی بچوں کو اٹھا رہے ہیں، جیلوں میں زیادتی ہو رہی ہیں، وہ بھی اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن مین ایشو تھا کہ یہ لوگوں کا اس وقت جو جینا حرام ہے، عام پاکستانی کو جو پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیتا وہ کہاں جائے؟ اس کی نوکری چلی گئی ہے، اس کی تنخواہ چلی گئی ہے، اس کا پیٹرول آگ جتنا ہو گیا، اس کی بجلی ہے نہیں. جب بجلی آتی ہے تو وہ اتنی مہنگی کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. ان لوگوں نے آپ کے مڈل کلاس کو سکویز کر دیا ہے. کس لیے؟ مریم کے لیے، بلاول کے لیے اور ان باقی نائلاکوں کے بچوں کے لیے. اصل گیم یہ ہے کہ انہوں نے جو جنرل باجوہ نے جو بیٹ کی تھی ان نالائکوں کی اولادوں پہ، ان چوروں کی اولادوں پہ، وہ بیٹ فیل ہو گیا، وہ پروگرام فیل ہو گیا. وہ چاہے امریکہ نے کیا تھا، G7 نے کیا تھا، چائنا نے کیا تھا، افریقہ نے کیا تھا، وہ ساری چیز تباہ برباد ہو گئی ہے. اب کریں کیا؟ تو یہی کر سکتے ہیں. ایکسلنٹ. ایک میں آپ کا تھوڑا سا وہ جو آپ نے میکرو ویو لیا تھا نا کہ انٹرنیشنل پلان ہے، یہ یاد رکھیں انٹرنیشنل پلان کبھی بھی سکسیڈ نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے اندر جو ہے نا میر جعفر اور سیاد میر صادق نہ بیٹھے ہوں. مجھے پتہ ہے پاکستان میں، اور اگر میں نام لوں گا تو آپ کو شاید خطرے میں ہو، تو میں نام نہیں لیتا اس لیے کہ آپ بھی نہیں لے رہی. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اس پاکستان کی تباہی اور بربادی کے پیچھے جو ہے نا ایک ادارہ ہے، اور اس ادارے کا ایک اس کا جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ آدمی ہے. اس میں اگر آپ یہ جتنی مرضی گالیاں دے دیں زرداری کو، نواز کو، شہباز کو، مریم کو، بلو کو، فضلو کو، پٹو کو، ٹپو کو، فلانے کو،
they are meaningless. They are not even worth taking their names because ना इनके पास कुछ है, ना इनके पास कोई ताकत है, ना क्या. इनकी सारी ताकत उस इदारे से आती है और इस इदारे की ताकत को इस्तेमाल करता है एक आदमी जो उसके ऊपर बैठा हुआ है. ये मैं आपको देखें जो हमने सारी वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर लोग उकसा रहे हैं, जो कोर कमांडर घर के अंदर जा रहे हैं, उसमें 2 आदमियों की बार-बार तस्वीर दिखाई जाती है. इन्होंने जो एक पूरी फुल पेज एडवर्टाइजमेंट्स अखबारों में छापी हैं, लोगों की तस्वीरें छापी हैं कि जी इन लोगों में से शिनाख्त करके हमें बताएं, उनमें उन 2 आदमियों की तस्वीरें नहीं है ना. इससे बड़ी कोई डैमिंग एविडेंस हो सकता है कि वो 2 आदमी जो थे वो किसी एजेंसी के थे या पुलिस के थे या आईएसआई के थे या आईबी के थे या एमआई के थे या रेंजर के थे, लेकिन थे किसी एजेंसी के, किसी हुकूमती इदारे के या फौज के या सिविलियन हुकूमती इदारे के, जो वहाँ लोगों को आप मॉब साइकोलॉजी समझती होंगी, मैंने देखी हुई है कि मॉब को आप कहीं मर्जी मोड़ लें, वो बिल्कुल मोम होता है और वो इश्तियाल होता है, गुस्सा होता है. आप वो बस ये जो कहते हैं ना जलाओ गिराओ और एंगर के अंदर वो बिल्कुल सैनिटी लूज कर देते हैं. इसको इसलिए मॉब साइकोलॉजी कहते हैं. तो ये प्लीज याद रखिएगा, वाइल वी कैन ब्लेम द बिग पावर, और अगर बिग पावर्स हैं वो अपनी गेम खेल रहे हैं और आप उनकी गेम जीतने में एक रोड़ा है, तो वो आपको या कुचल देंगे या उठा के आपको अपने पास ले जाएंगे ना. ये तो उनकी ये तो उनका हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, हमारी कौम अपने लिए क्या कर रही है, हमारी फौज अपने लिए क्या कर रही है, हमारे हुकूमती जो इदारे हैं वो हम अपने लिए क्या करें, ये बातें हमारी सोचने की हैं. बट जस्ट गोइंग ऑन टू द क्वेश्चन दैट व्हिच इज रियली मेरी जो है ना. Can I respond to that? जी प्लीज प्लीज. देखिए मेहदी साहब, कभी भी वो कहते हैं ना, there's no one truth, there's my truth, there's your truth, and then there's the objective truth, the ultimate truth. ठीक है, सच क्या है, हकीकी सच, वो एक अल्लाह को पता है. मैं आपको थोड़ी सी एक आपने कहा ना कि एक इदारा है और उसका एक हेड है, बिल्कुल जनरल बाजवा ने किया था. लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि जनरल बाजवा के साथ रैंक एंड फाइल पाकिस्तानी फ़ौजी इन्वॉल्व था, मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकती. एंड आई टेल यू व्हाई. ये हम बहुत सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी लेविटी इंजेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं वो इट विल कम थ्रू और नॉट. अल्लाह बख्शे मेरे दादा को और मेरे नाना को, बिटवीन द टू ऑफ देम मेरी 5 नानियाँ और दादियाँ थी. वो ज़माना ऐसा था, एक से ज़्यादा होती थी बीवी. माशाल्लाह हम 75 फर्स्ट कज़न्स हैं और मैं सबसे छोटों में से आती हूँ. मेरे ऐसे कज़न्स हैं जो फ़ौज से भी रिटायर हो चुकी हैं, पाकिस्तानी हर इदारे से. ठीक है, हर किसी से रिपोर्ट, हर किसी से बात हमें पता चलती है. अभी एक्टिव हाजिर सर्विस तो कम ही है, क्योंकि हमारी पहली जनरेशन है जो मेरी एज ग्रुप है जो नहीं गया, लेकिन बाकी सारे हमारे थे. आई कैन अश्योर यू कि जितना गम, गुस्सा और तकलीफ़ उन घरों में है, शायद हम सिविलियंस के घर में. आई एम नॉट सेइंग दिस क्योंकि मुझे खौफ है, मुझे पता है मेरे पीछे पड़े, मुझे किसी सेकंड अरेस्ट कर सके. वो तो जो पीटीआई में सांस भी लेता है उसको अरेस्ट कर लेते हैं, तो वो इशू नहीं है. और ना मैं किसी से डरती हूँ सिवाय अल्लाह के, क्योंकि आई टेल यू वन थिंग, मैं अपनी थोड़ी क्लैरिफाई कर दूं कि बिकॉज आपके रिस्पांस में एक असम्पशन ये है कि मैं इदारे को ब्लेम कर रहा हूँ. मैं फौज में 7 साल नौकरी की है, मैंने 3.5 साल ज़िया का मार्शल लॉ किया. सो आई स्पीक फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ नॉट कि मेरा रिश्तेदार ने क्या है, उनके दिल में गम है. मैं अपने दिल का, आई एम अ सेकंड जनरेशन फौजी. मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी फौज की जो स्ट्रेंथ है ना, वो उसका डिसिप्लिन है. ठीक है ना, और यूनिटी ऑफ, ये उसकी स्ट्रेंथ है. क्योंकि आपको जंग के अंदर ये ज़रूरी है, आप को जब हुक्म मिलता है ना कि फलानी पहाड़ी पे अटैक करें, तो आप फिर ऐसे नहीं कहते कि अच्छा मुझे ये बताएं ये पहाड़ी क्यों ले रहे हैं आप, वो पहाड़ी नहीं, इस पहाड़ी के, अच्छा मुझे आप इसके, यू डोंट, राइट, यू गो एंड अटैक. वो कहते हैं देयर इज नॉट टू रीजन व्हाई बट टू डू एंड डाई. हमारा बड़ा एक मशहूर ये होती है फौजियों के लिए. तो ये बहुत है. सॉरी, अच्छा नहीं, go ahead, सुन रही तो ये बहुत जबरदस्त एक प्रोफेशनल आर्मी का, एक अच्छी वेल ट्रेन्ड आर्मी का जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी होती है, वो उसकी ट्रेनिंग, कि वो लड़ सकती है, और उसका डिसिप्लिन, और उसकी एब्सोल्यूट अनक्वेश्चनिंग एडहेरेंस टू ऑर्डर्स. ठीक है, चाहे वो इलीगल हो लीगल हो, ये बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ. अच्छा, so what does that mean for Pakistan? जब ये माइंडसेट और ये इथॉस और ये डिसिप्लिन और ये यूनिटी ऑफ कमांड और ये सारी चीज दुश्मन से हट के
ایک اپنے ملک کے لوگوں کی طرف آ جاتا ہے جس کو آپ دشمن کہتے ہیں, کیونکہ فوج میں دیر از ایبسولوٹلی زیرو سم, فرینڈ اور اینیمی کوئی بیچ میں نہیں ہے کہ شندانہ میرے سے کبھی اختلاف کر سکتی ہے اور شندانہ میرے ساتھ کبھی اتفاق کر سکتی ہے. یہ میرے کانسیپٹ میں نہیں ہے. اگر اس نے میرے سے اختلاف کیا, یہ میری دشمن ہے, یہ ہندو ہے, یہ افغان طالبان ہے, یہ فلانی ہے, یہ ٹی ٹی پی ہے, یہ ذہنیت جتنے یہ بڑے اس وقت فوجی لوگ ہیں, یہ جا جا کے گیریزنز میں پولیس والوں سے جب یہ کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ دشمن ہے, یہ ملک کے دشمن ہے, یہ غدار ہیں, آپ نے فاطمہ جناح کو غدار کیا. میں تو کہتا ہوں غفار خان جو کہ وہ جو فرنٹیئر گاندھی کہتے تھے, میری اس کی سیاست سے اختلاف ضرور ہو سکتا ہے, لیکن وہ اصولوں پہ, پرنسپلز پہ اس نے کی. 30-31 سال وہ جیل پتہ نہیں کتنی اس نے کاٹی, اس کو بھی ہم 65 سال واپس نہیں لا سکے اپنے اس میں جب وہ پاکستان بن گیا, اور وہ ہی واز ولنگ. نہیں جی نہیں, غدار, مجیب الرحمان کو غدار کہہ کے آدھا ملک توڑ دیا. یہ ساری طاقت اس ادارے سے آتی ہے, اس ایک آدمی کے پاس. تو چاہے ادارے کے اندر 90% عمران خان کے سپورٹرز ہوں اور ان کے دل میں بڑے خون کے آنسو بہ رہے ہوں اور ان کو بڑا دکھ ہو اور روز ان کے گھر میں ماتم ہوتا ہے اور پیٹتے ہیں, وہ اسی طاقت سے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں اور بیویوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں, اس طاقت سے, اس ڈسپلن سے جو یہ اس آدمی کو فراہم کرتی ہیں. یہ میرا, میں نے کہا میں آپ کو کلیریفائی کر دوں. مجھے آپ کا موقف سمجھ آ گیا, بالکل جی سمجھ آ گیا آپ کا موقف. دیکھیں, as I said, there's always going to be more than one version of the truth. ہوں میں آپ کو اس کے ساتھ ایک اور بات بتا دوں. میں ایک ایسے گھرانے میں بڑی ہوئی جو سارے سروس میں تھے, میرے والد تھے, ساری دنیا سروس میں تھی, لیکن ہم اندھے نہیں ہیں, ہم بہرے نہیں ہیں, سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجون ہم نہیں ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ سچ کیا ہے, غلط کیا ہے. اور میرے صوبے میں تو جتنے ظلم ہوئے ہیں پچھلے 75 سال میں, ہم تو اللہ گن کے آپ کو بتا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن there's always a dividing line. آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول نہیں ہے, مریم نہیں ہے, زرداری نہیں, وہ صرف puppets ہے. نہیں مہدی صاحب, people choose to be puppets. Khan is in trouble because he chooses not to be a puppet. Khan's workers are in trouble because we choose not to be puppets. فرق بالکل صرف صحیح, یہ ہے, بالکل کیونکہ صحیح. قرآن میں بھی ہے انسان اشرف المخلوقات ہے, اور فرشتوں میں اور انسان میں فرق یہی ہے کہ فرشتہ اچھے برے میں اس کو فرق کی نہ اجازت ہے, نہ اس میں طاقت ہے کہ وہ غلط یا صحیح کر سکے, اس نے صحیح ہی کرنا ہے. انسان میں یہ ہے کہ جو بلاول, مریم, نواز, زرداری, فضل ان سب کے رستوں پہ چلتا ہے تو وہ شیطان ہے, اور جو عمران خان کے رستے پہ چلے گا وہ اشرف المخلوقات ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں. دوسری بات, ورلڈ بینک کی کتاب آپ دیکھ لیں, میں ہر سر شو میں آپ جا کے کہتی ہوں, ادارے کے سربراہ کہتے ہیں کہ جو عمران کے ساتھ ہے اور عمران ہے یہ غدار ہے, یہ کہتے رہے, اینٹی. کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا, کہنے سے بٹ کسی کوئی فرق نہیں. جی جی, رسول ورلڈ اللہ بینک علیہ کی رپورٹ. السلام, جی رسول اللہ علیہ السلام کو کیا کچھ نہیں کہا گیا, ان کے صحابیوں کو, پھر پاکستان مسلمانوں کے جتنے ولی تھے ان کو کتنا کچھ, ابھی رجب طیب اردوان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا, اس کو ختم کرنے کی, اس کو مرسی بننے کی کوشش کی, جس طرح مسلم بردرہوڈ کو ختم کر دیا گیا, ترکی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بڑی ایکٹیو. اللہ کا شکر ہے ترکی کے لوگ کھڑے ہو گئے. یہ تو نہیں کہ ترکی میں سارے فرشتے ہیں, سارے پیغمبر ہیں, بٹ عوام کا زور جیت گیا. یہی میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں. جو ورلڈ بینک کی کتاب ہے پاکستان ایٹ 100, اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو 1 سے 5% لوگ ہیں پاکستان کے, ان کے 6 اداروں سے تعلق ہے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ ایک ادارہ نہیں ہے. بیوروکریسی, آپ کا میڈیا, یہ آپ کی علیم, اور یہ جو گورنر ہے پنجاب کا, مولوی ملے, یہ بکے ہوئے مولوی فضل الرحمان ٹائپ, جو انہوں نے ریٹینے پہ رکھے ہوئے مولوی جو صرف ایک جگہ جا کے اٹیک کرتے ہیں, ان کی غیرت نہیں جاگتی ہے, جو فرینچ ایمبیسڈر سے میں آپ کو ایک اسٹیٹسٹک دے دوں ورلڈ بینک کی جی جی, رپورٹ سے زیادہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں تو نہیں, میں صرف آپ کو 6 گروپس کا بتا رہی تھی کہ جو 6 گروپ ہیں. نہیں, یہ تو ہے, ہم ویسے تو میں بزنس مین کو بھی شامل کروں گا, فلانے سارے ہیں ایلیٹ کو اس بھی میں, کروں گا, فلانے بیوروکریسی کو, بھی ہے, سارے ہیں اس میں. لیکن میں آپ کو بتا دوں 65 سال جی میں 34 سال حکومت کی فوج نے, 4 بندوں نے, 31 سال 2 پارٹیوں نے کی, پیپلز پارٹی نے, مسلم لیگ کی. مجھے یہ بتائیں, ان کے ساتھ سارے جو قومی ادارے ہیں, بیوروکریسی, آپ کی پولیس, آپ کی عدلیہ, آپ کا سیولین بزنس مین, آپ کا مولوی بکاؤ, وہ سب ان کے ساتھ آ گیا. کیوں؟ طاقت. ایگزیکٹلی, تو طاقتیں, لیکن طاقت نہیں, یہی میں, منافقت سر ہے منافقت تو بعد مہدی میں آئی صاحب. نا,
کیونکہ ان لوگوں نے لوٹنا تھا سندانا، اور یہ جو 4 ہمارے ڈکٹیٹر آئے ان میں کئی لوگ بڑی ان کی تعریفیں بھی کرتے ہیں، اور ابھی بھی میں بھی کرتے ہیں. تعریفیں کئیوں کی کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے کوئی چھوٹے موٹے اچھے بھلے کام کیے ہوں گے، لیکن انہوں نے اس ملک کی جڑوں کو تباہ کیا. آپ نے فاؤنڈیشن جب کہی تو آدھا ملک دھڑام سے گر گیا 71 میں، اور ہم بہت قریب ہیں دوسرے ملک کو بلکنائزیشن جس کو آپ کہہ رہے ہیں ہونے کو دیکھنے کے لیے. سو میں اپنی بندوقیں مولوی، سیاستدان، جوڈیشری، پولیس، بیوروکریسی کی طرف نہیں چلا رہا. کیوں؟ وہ میں اپنی بندوقیں چلا رہا ہوں اس سورس کا، وہ کینسر کی جو جڑ ہے، جو فساد جو جس نے پاکستان کو تباہ کیا، وہ ایک ادارے کا ایک شخص جس کی بے لگام طاقت ہوتی ہے، جس نے تباہی اور بربادی مچائی 34 سال اس ملک پر حکومت کر کے، اور باقی بھی 31 سال پیچھے سے بیٹھ کے کی. عمران واحد بندہ تھا جو اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، تو انہوں نے کہا چل بھائی تیری تو چھوٹی. دیکھیں نا مہدی صاحب، اب یہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے. ہم اگر کسی ملٹری ڈکٹیٹر میں سے کسی کو ایک نمبر دے سکتے ہیں 100 میں سے، وہ صرف جنرل ایوب تھا. وہ اس ریزن کے لیے کہ وہ واحد بندہ تھا کہ اس کے ٹائم پہ کے پی میں، بلوچستان میں، آپ پنجاب نے میں، سندھ میں. میرا ویلاگ سنا ہے 3 دن پہلے کا ایوب خان نہیں کے جی اوپر؟ نہیں، میرے آپ پاس پلیز ہوتا سنیں. نہیں ہے وائی فائی، میرے پاس وائی فائی نہیں ہوتا، وائی فائی نہیں. اس لیے 11 بہت کم سال اس ہوتا ہے. بندے نے حکومت کی، اس کی وجہ سے ایسٹ پاکستان ٹوٹا. آپ کے پی کے ڈیمز کی بات جتنی مرضی کر لیں، آپ اکنامک ڈیولپمنٹ کی جتنی مرضی کر لیں، ساؤتھ کورین ڈیلیگیشنز کی جتنی مرضی کر لیں، دس مین از ریسپانسبل فار دا ڈسممبرمنٹ آف پاکستان. 69 میں یہ گیا ہے، مجیب کے 6 پوائنٹ 1966 میں آئے ہیں. 3 years before he left. میں آپ کو یہ 8 کہنے years والی since تھی. he was in power. پلیز نہ تعریفیں کریں. اچھا آدمی نہیں تھا، اس کے نہیں، سن خاندان تو کو میں لیں. جانتا ہوں، آپ میرے سن تو دوست لیں نا، ہیں. یہ تو ٹاک شو بن گیا ہے نا، ہم ایک دوسرے کی سن نہیں رہے. سن تو لیں نا. دیکھیں میں نے آپ کو بولا میں اس کو 1 out of 10 صرف اس لیے دوں گی کہ میرے صوبے کو اور بلوچستان کو 75 سال جانوروں کا طبیلہ سمجھ کے ٹریٹ کیا جاتا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ واحد آدمی تھا، شاید خود پٹھان تھا یا ہزارے سے تھا، تو اس نے 1%، میں اس کو 1 out of 100 دیا کہ اس نے میرے صوبے میں بلوچستان میں انکلوسیو گروتھ کروائی. چلو یہ 1 واحد out 10 of سال ہے. 100 ٹھیک ہے، سلوٹ. لیکن دا فیکٹ ہی از ریسپانسبل فار فاطمہ جناز مرڈر، مادر ملت، وہ ساری ڈیولپمنٹ پانی میں چلی جاتی ہے. وہ ساری، وہ جو 1 out of 100 بھی تھا وہ چلا گیا. میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہمارے ساتھ جو گیم کھیلی گئی، لیاقت علی خان کو کیوں مارا گیا؟ اس کو بولا تھا کہ سیٹوں RCD سینٹوں کو ختم کرو. جب اس نے نہیں مانا تو اس کو مار دیا گیا. ایوب خان آئے، انہوں نے سارا ختم کر دیا. آج پاکستان، ٹرکی اور ایران، اگر ہم تینوں کے گیٹ ویز ہوتے، ٹریڈ ویز ہوتے، ہم یورپ میں نیٹ ورک ہوتے، کیا ہمارا یہ حال ہوتا؟ ہم کیا تائیوان یا ہانگ کانگ نہ ہوتے؟ میری صرف جو میرے اور آپ کی پوائنٹ آف ڈائیورجنس آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ مجھے کسی بھی ادارے میں غیرت نہیں نظر آتی، نہ جوڈیشری میں. ورنہ ایک جسٹس صفدر اکیلا کیوں بھٹو کے ساتھ کھڑا رہا؟ کہ وہ بہت برا آدمی ہوگا، اس نے بنگالیوں کو مارا، پاکستان کو سپلٹ کیا، کرپٹ تھا، پٹھانوں کو مروایا، لیکن الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا. آپ اس کو پھانسی نہیں دے سکتے تھے. اس جسٹس صفدر نے اپنی بالکل ساری عمر UK میں جلا کمپلیٹلی رکھی. اگری، ٹھیک ہے، کمپلیٹلی. ٹھیک ہے، ہر چیز میں میرا کوئی پیپلز پارٹی سے، بلکہ ابھی جس طرح پیپلز پارٹی سے بہیو کر رہی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ایکسپوز ہو گئے. بڑے آپ نے آپ کو جینٹلمنز پارٹی اور لیڈیز رائٹس پارٹی بناتے تھے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کچرے قربانی ہماری عورتیں دے رہی ہیں، ہمارے مرد دے رہے ہیں، ہم ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن ایکسپوز یہ گند ہو رہا ہے. یہ تو ہونا تھا. اس قربانی کے بغیر پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا. جتنے بھی مولوی ہیں، سوائے کچھ 5-6 کی جن میں غیرت حیا ہے، آ کے بات کرتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اگر خان پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے تو ہم خان کے ساتھ کھڑے ہیں. بیوروکریسی وہ تو آرڈر کے تابع میں ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں آرڈر دے جی اور ہم کلک کریں اپنی ہیلز. اسی طرح آپ کی میڈیا ہاؤسز بکے ہوئے، سب کے سب سوائے 2 خواتین کے آج کل ماریہ میمن اور یہ ہیں میں نام بھول جاتی ہوں ان کا، وہ بھی ہم نیوز پہ آ گئی ہیں، مہر بخاری. ان دونوں کے علاوہ کسی عورت سے آپ سن لے کانڈمنیشن کی جو عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے. عورت فاؤنڈیشن چپ، عورت مارچ والے چپ، HRCP آسمہ جیلانی چپ، آسمہ جہانگیر والا آرگنائزیشن وہ چپ. اللہ کا شکر ہے کہ ان کے جو منافقت والے چہرے تھے، مکروہ میں کہہ رہی ہوں، مجھے اتنی ان پہ تپ چڑھی ہوئی ہے، وہ سب نظر آ گئے. آپ تو بہت بڑے بڑے اس پہ جا رہے موروں پہ. میں تو آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو پاکستان میں جن کے نیچے یہ غلام بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پہچاننا ضروری تھا، جن پہ پردے پڑے ہوئے تھے بہت کتنے صحیح. سالوں سے. اور سب سے آخری بات، سب سے جو امپورٹنٹ اور سب سے جو گندی بات، کہ آپ کی پولیس بھی اس انتظار میں، ایک پولیس افسر اس دن عورتوں سے، مردوں سے کہتا ہے، ایک نے تو مطلب میں بتا ہی نہیں سکتی جو کیا، اور دوسرے نے
مردوں کو اوپنلی تھریٹ کیا کہ تمہاری عورتوں کے ساتھ XYZ میں کروں گا، جو عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اب وہ رانا ثنا کی وہ جو گندی سی اس دن پریس کانفرنس رات کو 1:30 بجے کرتا ہے کہ جی فالس فلیگ آپریشن ہوگا اور ہم انٹیلیجنس سے کچھ پکڑا ہے کہ کوئی عورت کہے گی کہ میں ریپ ہوئی اور یہ ہم پہ ڈالیں گے. میری بات سنیں، آپ کے جیلوں کے قریب تو مچھر نہیں جا سکتا، فاختہ نہیں جا سکتی، اور آپ کہہ رہے ہو کہ PTI والوں نے کیا فالس فلیگ آپریشن. مطلب کہ ان سے کچھ ہوا ہے، بہت کچھ ہوا ہے ان سے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی اس کو کور اپ. اور اگر یہ عورتوں کی ریپ والی بات سچ نکلی، کوئی عورت جیل سے نکلتی ہے زندہ اور وہ بتاتی ہے کہ میرے ساتھ ہوا ہے، تو پھر ہم میں، بنگلہ دیش میں، فلسطین میں، کشمیر میں فرق کیا رہ گیا؟ کیا یہ پھر PDM والے چاہتے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ زرداری نہیں ہے، نواز نہیں ہے، یہ سب کے سب انوالو ہیں اس میں؟ یہ چاہتے ہیں یہ ہو؟ مریم سب سے بڑی ان میں آگے ہے. اللہ ان میں تو پہلے آپ کی شو میں آپ کی توسط سے، کیونکہ لاکھوں لوگ آپ کا شو دیکھتے، میں کہتے ہیں یا اللہ آمین کر میری بد دعا پہ کہ جس زلزلہ شاہ کے ساتھ کیا، ان عورتوں کے ساتھ کر رہا ہے، ان بچوں کے ساتھ کر رہا ہے، اسد شریف، عمران ریاض، جس کے ساتھ کیا اس قسم کا جسمانی سلوک، یا اللہ ان کی نسلیں آگے پیچھے ختم کر دے. الہی میں تو آمین. اتنی آج کل بیکار مسلمان ہوگی، مسلمان بد دعا نہیں دیتا، میں تو صرف بد دعا دے رہی ہوں کہ اللہ جو پاکستانیوں کے ساتھ، جو موڈی کو جس چیز سے خوشی ہوتی ہے کہ مسلمان ریپ ہوں، وہ ہو رہا ہے پاکستان میں. موڈی کو جس چیز سے خوشی ہوتی ہے کہ مسلمان برباد ہوں، وہ ہو رہا ہے پاکستان میں. یہ تو سارے فورنرز، یہ جتنے بھی اس وقت بیٹھی ہوئی PDM، یہ تو فورن گورنمنٹس کے ریپرزینٹیوز ہیں، پاکستانی لوگوں کے تو ریپرزینٹیوز نہیں ہیں. ہوگا بڑا ادارہ، تو ان کو ہوگا اس کون میں لے کے کچرا. آیا شندانہ؟ آپ مجھے بتائیں مہدی صاحب، میں ابھی آپ کے سامنے بیٹھی ہو سکتا ہے مجھے آدھے گھنٹے میں اٹھا کے لے جائیں، اللہ نہ کرے. کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. جس طرح ملیکا کے ساتھ کیا، شیرین مزاری کے ساتھ کیا، مسرت چیمہ کے ساتھ کیا، ابھی ایک فاطمہ چودھری ہے اس کے ساتھ کیا، بہت ساری خواتین کے ساتھ کر رہے ہیں. ان کو تھریٹس دے رہے ہیں، اور جس قسم کی گندی تھریٹس ہمیں پتہ چل رہی ہیں. عالیہ حمزہ غائب ہے، پتہ نہیں چل رہا. اللہ بیچارے. تو اگر کل کو مجھے تو کتنے مہینوں سے تھریٹس مل رہی ہیں، تو اگر میرے ساتھ کریں گے، چلو مجھے ماریں گے کوٹیں گے وہ تو الگ بات ہے، بٹ اگر میری خاندان کی عورتوں کی عزت ہاتھ اٹھائیں گے، میں کتنی دیر رہ پاؤں گی جیل میں مجھے نہیں پتا. میں کتنی دیر اس پریس کانفرنس کے بغیر، لیکن میری عورتوں کو کوئی ہاتھ لگائے گا، صحیح کہہ رہے. یا تو مجبور ہو بندوق جائیں گی اٹھاؤں گی آپ، نا. مجبور نہیں ہو بٹ جائیں جیل گی. میں تو میرے پاس نہیں، میں آپ کو بھی بتا سکتی ہوں کہ کچھ علاقوں میں یہ ہو رہا ہے KP میں، کہ لوگوں نے مسجدوں سے اناؤنسمنٹ شروع کروا دی ہے کہ اگر ہمارے گھروں میں کوئی آئے گا چادر چار دیواریں پھلانگ کے بغیر وارنٹ کے، آپ نے ہمیں اریسٹ کرنا ہے، گھنٹی بجاؤ، وارنٹ دکھاؤ، جس کو لے کے جانا ہے لے جاؤ. وارنٹ نہیں ہے، مردوں کو بغیر پوچھے لے کے جا رہے ہو، MPO میں لے کے جا رہے ہو، لیکن اگر ہمارے گھروں میں گھسے، ہماری عورتوں کو دیکھا، تو پھر ہم جانے اور ہمارا عمل جانے. ہم پہلے مسلمان ہیں. شندانہ ایسے مجھے لوگ ہیں. بہت، جی جی سوری پلیز کمپلیٹ کریں، پھر میں جسٹ اور وانٹ اس ٹو. کو کہ یہ لوگ اب ہمارے دین پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اور جو دین پہ ڈاکہ ڈالے گا وہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ 3 دفعہ نوک کے بغیر آپ نے کسی کے گھر نہیں جانا. تو نہیں اگر جا یہ ہمارے دین پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ادارے سے وفاداری، کسی پاسپورٹ سے وفاداری؟ آپ میری ماں کا دوپٹہ اتارو گے، میری بہن کا اتارو گے، کس نے آپ کو لائسنس دیا اس کا؟ کون سی قیامت آ گئی ہے پاکستان میں؟ سندھارا میرے پر 6 کیسز ہیں سیڈیشن کے، کیرنگ دا ڈیتھ سینٹینس. انہوں نے میرے 2 بچوں کے بیٹوں کے خلاف کیس کیے، من گھڑت، جو ایک 4 سال سے نہیں گیا، ایک 6 سال سے نہیں گیا. اگست میں کیسز رجسٹر کیے کہ جی یہ کسی غبن کیا انہوں نے پیسہ کیا، اور ہم یہ بھاگ گئے ہیں، یہ ایبسکانڈ کر رہے ہیں، انڈر گراؤنڈ چلے گئے، پاکستان سے بھاگنا چاہتے ہیں. اگر یہ کبھی بھی کسی ایئرپورٹ سے نکلنے کی کوشش کریں کو اریسٹ کرو، وہ نکل کے وہ ہے باہر. مقصد یہ کہ تھا FIA کو کہ یہ جب آئیں گے تو ان کو پکڑ لیں. تو میں تو جو آپ نے بات کی، جو مجھے اس پہ خدشہ، جو بہت میں نے بہت ڈیٹیل اپنے ویلاگ میں کہا، میں نے کہا ہے کہ شندانہ بیکاز آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، اور میں نے کچھ بلوچستان میں بھی میں نے سرو کیا جب انسرجنسی تھی، بڑی مائلڈ تھی. ہم نے ایک چونٹی بھی نہیں ماری، بائی دا وے. 1 سال رہی یونٹ، خدا کی قسم کسی کو پکڑا نہ، مارا تک نہیں. میں مارشل لاء میں 3.5 سال رہا، میں نے ہاتھ تک نہیں اٹھایا، نہ میرے کسی سپاہی نے یا کسی افسر نے کسی کے اوپر. وہ آتے تھے ہتھکڑیاں پہن کے، بیڑیاں پہن کے، ہم لوگ اتروا دیتے تھے کہ مت کرو، اتنی بےزتی نہ کراؤ، یہ وزیر رہ چکا ہے، یہ سینئر بیوروکریٹ، کرپٹ تھے جو بھی تھے. میں نے ایسی اینی وے. میں آپ کو ایک بتاؤں، جب شہزادہ بہن، جب یہ لوگ کوئی راستہ نہیں چھوڑیں گے نا لوگوں کے لیے، تو پھر آپ بتائیں فلسطینیوں نے کیا کیا، پھر کشمیریوں نے کیا کیا، پھر جتنے ایسے علاقے ہیں جس پر آپ نے اتنا ظلم ڈھایا، انہوں نے کیا کیا؟ ان کے بچوں نے بندوقیں اٹھا لی اور مرتے بھی رہے. مجھے بہت ڈر ہے،
جو آپ نے ابھی بات کی نا چادر اور چار دیواری پامال اور ہمارے دین کے خلاف اور 3 دفعہ کھٹکھٹانے کے خلاف، مجھے بہت ڈر ہے، بہت زیادہ ڈر، بہت زیادہ، کہ یہ انسرجنسی شروع ہو جائے گی، کوورٹ لیٹنٹ، یہ سافٹ ٹارگٹس اٹھائیں گے، یہ بیچارے کوئی 2 بندے موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوں گے، پولیس والے ان کو مار دیں گے، کسی کوئی بیچارہ سائیکل پہ لانسنائک جا رہا ہوگا اپنے گھر سے جی ایچ کیو کی طرف، اس کو اڑا دیں، کسی جیپ پہ فائرنگ کر دیں گے، یہ ایسکلیٹ کرتی جائے گی اور یہ کریک ڈاؤن زیادہ میسو ہو جائے گا، بیکاز یہ اس کو روکنے کی کوشش، پھر یہ وہی کریں گے جو آپ کے علاقوں میں انہوں نے کیا جب فاٹا کے اندر وار اگینسٹ ٹیرر تھی، وہ گاؤں کے گاؤں اڑا دے۔ وہ تو دیکھیں مہدی صاحب، وہ تو بہت آگے کی بات ہے، نہیں، میں ایک بات نہیں ہے، میں آگے کی بات، سردار صاحب ڈونٹ تھنک کہ یہ پتہ نہیں کب اگلے سال ہوگا۔ مجھے نہیں اگلے سال کی بات نہیں، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر میرے علاقے میں، ہمارے صوبے میں یہ ہوگا جو انہوں نے ابھی کیا ہے پنجاب میں، یہ ہمارے دین پہ اٹیکس ہیں۔ بائی دا وے میری 1 سیکنڈ میں بجلی چلی جانی ہے، سو دس از گوئنگ ٹو بی مائی لاسٹ آنسر، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات کر لیں گے۔ لیکن میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ اگر ہمارے علاقوں میں ایسا ہوا، اس کو اسلام پہ اٹیک سمجھا جائے گا، اور جو باتیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ بگ یا انڈیا کے ہاتھ ہو، اسرائیل کے ہاتھ ہو، تو وہ بات پھر سچ ہو جائے گی اگر انہوں نے کے پی میں عورتوں پہ ہاتھ اٹھائے اور عورتوں کے گھر گئے، بیکاز یہ اب کلچر سے بھی باہر ہے، پاکستانی پاسپورٹ سے بھی باہر ہے، اب یہ ہماری روح تک پہنچ رہے ہیں۔ روح ہماری اللہ ہے، اگر ہماری روح ہم سے چھینیں گے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ کاؤنٹر انسرجنسی تو پلان کرنی ہوتی ہے، بدلے لینا سافٹ ٹارگٹ سے وہ تو پلان کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس پلاننگ کا ٹائم نہیں ہے، لوگ ریئیکٹ کریں گے اور بہت برا ریئیکٹ کریں گے اس پہ۔ I'm sorry مجھے I have to leave you now، لیکن انشاءاللہ زندگی رہی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔ چندانہ گلزار صاحبہ، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے بالکل بہت کلیئرٹی سے اور بڑی اپنی دل کی بات کی۔ ناظرین، آپ نے چندانہ گلزار صاحبہ کا سنا، پلیز ان کے لیے دعا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ان کے اہل و عیال کو، ان کو پیاروں کو، ان کی والدہ کو، پاکستان کی جو حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور میں چندانہ گلزار صاحبہ کی دعا کو دہراؤں گا، میرے بھی دل سے بد دعائیں نکلتی ہیں کہ جو لوگ جنہوں نے اس پاکستان پہ یہ فسطائیت، یہ ظلم، یہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، جو نہتے شہریوں کے ہزاروں میں 30-35 ہزار بیچارے، برا حال ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کے اوپر اپنا قہر نازل کرے، ان کے خاندان، ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، الہی آمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ بہت شکریہ سندانہ صاحبہ۔